अपनी फूंकों से। वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरा, और अल्लाह इनकार करता है इस बात से मगर, यानी क्या मतलब, अल्लाह का फैसला, ये मुहावरे का तर्जुमा ये होगा, अल्लाह का फैसला तो बस ये है कि वो पूरा करके रहेगा अपने नूर को, अगरचे काफिरों को ये बात कितनी ही नागवार क्यों ना हो। तो तीन बातें आ गई। एक तो ये कि इनका अकीदा गलत, दूसरी बात गलत अकीदे के मुताबिक इनका अमल, तीसरी बात इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से इनका अमल मुखालिफाना। ये जो आखिरी आयत में ना, युरीदून अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, क्या मतलब अल्लाह का नूर? अल्लाह के नूर एक मिसाल है, कोई यूं कहिए कि कुरान को भी अल्लाह का नूर कहा गया, पैगंबर को भी अल्लाह का नूर कहा गया, शरीयत को भी अल्लाह का नूर कहा गया, मुराद वही है। तो पैगंबर के मुकाबले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के मुकाबले में, शरीयत के मुकाबले में ये लोग मौजूद हैं। तो अब इस सूरत में इनको मोमिन कैसे कहा जाए, ये इनके साथ कैसे रियायत की जाए? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। क्यों ये अल्लाह मियां क्यों पूरा करके रहेंगे अपने नूर को? उसकी वजह बतला रहे हैं। फरमाते हैं कि वही तो वो है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा। तो भेजने वाला जो है वो भेजता क्यों है? इस वास्ते कि जहां चाहे उसका एलची एम्बेसडर जहां चाहे रलता फिरे। तो एक मकसद होता है, एक मकसद के तहत भेजा जाता है। अमेरिका का एम्बेसडर हिंदुस्तान में हो तो वैसे थोड़ी किसी को रॉबर्ट को जो है बनाकर वो भेज देंगे वहां पैगंबर, वही क्या नाम है एम्बेसडर, और उसके बाद क्या गुजर रही है उस पर पत्थर मार रहे लोग, या उसको जगह रहने को मिल रही नहीं मिल रही, वो भूखा मर रहा है, लेकिन ये अमेरिका को कुछ पता नहीं होगा? ये तो नहीं हो सकता। जब भेजा जाता है तो पूरे इंतजामात के साथ भेजा जाता है, उसके अच्छाई और बुराई का पूरा पता रखा जाता है। फरमाया कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नूर को पूरा करके रहेंगे। क्यों? इस वास्ते कि उसी ने तो अपने रसूल को भेजा है हिदायत देकर और दीन हक दे करके, ताकि दुनिया के सारे दीनों पर, अगर उनको दीन कहा जा सकता है तो सारे दीनों पर अब इस दीन का गलबा हो। इसलिए कि अल्लाह का दीन यही है। वलो करिहल मुशरिकून, और अगर मुशरिकों को ये बात कितनी ही नागवार क्यों ना हो। ए ईमान वालो, बिलाशुबा बहुत से अहबार और रुहबान वो हैं कि जो लोगों का माल खाते हैं बातिल तरीके पर और रोकते हैं वो अल्लाह के रास्ते से। मालूम हुआ कि महज ये बात नहीं थी अहले किताब में कि अवाम ही गुमराह थे, खवास जो थे वो सही रास्ते पर थे। ये शुबह हो सकता था ना भाई, अहले किताब के ताल्लुक से जो बात कही गई इसमें ये ख्याल हो सकता था ये अवाम की बात है, अवाम तो भटक गए, मगर खवास जो हैं वो सही हालत में है। तो जैसे वो तो हर जमाने में होता है। आज मुसलमानों के अवाम बिगड़े हुए हैं, आई बात समझ में नहीं? मुसलमानों के अवाम इस तरह से बिगड़े हुए हैं कि बास तो वाक़ियतन अमलन, अकीदा की नहीं, अमलन बहुत से लोग शिर्क तक पहुंच जाते हैं। तो क्या आप इसकी वजह से ये कहेंगे कि सारा मजहब, सारी कौम जो है वो तबाह बर्बाद? नहीं। क्यों? इस वास्ते के खवास जो है वो ऐसे नहीं। जब खवास ऐसे नहीं तो पूरी कौम पर उसका फतवा नहीं लगेगा। ये क्या अहले किताब की भी ये सूरत है? कुरान शरीफ ने उसको वाज़ेह कर दिया, नहीं, इनके खवास भी बिगड़े हुए हैं। इसलिए कहा कि ए ईमान वालों, बहुत से अहबार और रुहबान खाते हैं लोगों का माल बातिल तरीके पर। और ये सारी बीमारियों में है कि एक बीमारी है जिसको माल का लालच हो जाए और माल के ताल्लुक से वो हलाल और हराम को न समझे, खूब समझ लीजिए, फिर उसका दीन नहीं रहा। ये एक बात है। इसी वास्ते जिन बुजुर्गों ने काम किया है उन बुजुर्गों ने ये समझते हुए भी कि माल एक अल्लाह का फजल है, लेकिन उन्होंने माल से अपने आप को क्यों बचाए रखा? क्यों उन्होंने उस मामले में अकड़फू ज्यादा की? बाज़ दफा लोग ऐसे लोगों को बड़े गुस्ताख कहते हैं, बड़े सरफिरे कहते हैं, बड़े अकड़फू करने वाले कहते हैं, मगर हकीकत यह है कि इस बात को समझते हुए भी कि माल एक जरूरत की चीज है, माल एक अल्लाह का फजल भी है, लेकिन बर बिनाए मसलहत दरअसल उनको अकड़ दिखलानी पड़ती है माल के ताल्लुक से। क्यों? इस बात से कि माल एक वो चीज है कि अगर इसमें हलाल और हराम की तमीज उठ गई तो फिर सारे दीन के अंदर से हलाल और हराम की तमीज उठती चली जाएगी। ये खास बात है। इसलिए लयाकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल, ये खाते हैं लोगों का माल बातिल तरीके पर। जब माल में हलाल और हराम न रहा, दीन से रुखसत हो गया। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और राह हक से रोकते हैं। यही तो होता है। वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। और आगे यहां अल्लाह ताला अपना कायदा बतला रहे हैं
کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنی بھیانک بات ہے کہ اس کی سزا بھی ہمارے یہاں بڑی بھیانک ہے۔ یہ مال میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہونا اور مال کو جمع کرنے میں لگے رہنا، چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، سود سے آئے کہ وہ رشوت سے آئے، بس اسی کی فکر، کسی طرح سے مال آنا چاہیے، مال کا نقصان نہ ہو۔ یہ کتنی بھاری یہ غلطی ہے، اس کا اندازہ اس کی جو سزا مقرر ہے ہمارے یہاں اس سے ہو سکتی ہے۔ فرمایا اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، سونا چاندی کا مطلب، سونے چاندی سے مراد یہاں یہ لفظ اس لیے لائے ہیں کہ ہر زمانے میں یہ بیس رہی ہے اکانومی کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ بیس نہیں، پتہ نہیں مجھے، میں نے کہا میں تو یہ، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اصطلاحات اور محاوروں کے بدل جانے سے قرآنی اصل جو اصطلاح ہے وہ نہیں بدلیں گے ہم، زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیتے۔ لیکن بہرحال میں چونکہ میں نے کہا کہ ہم لوگ نئی اکنامکس کے ماہر نہیں ہیں اکانومی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں شریعت اس کو کہتی ہے کہ اصل اکانومی کی بیس جو ہے وہ ہے سونا اور چاندی، چاہے اس سے کوئی چیز زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو جائے، بیس یہ رہے گی۔ تو اس واسطے یہاں الذهب والفضة لائے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ مال جمع کرنے والا بڑی خوشخبریوں کا منتظر رہتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کو خوشخبریاں چاہیے مزید مال آنے کی، اس کو خوشخبری چاہیے اس کی زندگی کی کامیابیوں کی۔ فرمایا ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ یہ عذاب کو خوشخبری کیوں بولا؟ اسی واسطے میں نے کبھی تو میں نے کہا کہ ان کو بھی خوشخبریاں چاہیے۔ مال کیوں جمع کرتا ہے آدمی؟ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی خوشخبری اس بات کی چاہیے کہ بھئی اس کو آرام کی زندگی اس کو مل گئی ہے، اس کو جو ہے وہ پیسہ خوب مل رہا ہے، اس پیسے کا رزلٹ ہے وہ خوب ملنے والا ہے، یہ خوشخبریوں کا منتظر بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری چاہیے دردناک عذاب کی خوشخبری لے لو، ایک مذاق ہے ان کا۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں، کس پر یہ صادق آئے گی یہ بات؟ حضرات مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جس نے ادنا درجہ جو ہے مال کے خرچ کرنے کا ادنا درجہ، اور وہ یہ ہے زکوٰۃ، جس نے زکوٰۃ نکال دی وہ اس آیت سے نکل گیا۔ اقتناز جس کو کنز کہتے ہیں، کنز وہ مال ہو جاتا ہے، کنز کے معنی ویسے اگر آپ ترجمہ کریں اردو میں خزانہ، لیکن کنز جو ہے وہ مال کہلائے گا جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلی، اور جس نے اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال دی وہ کنز نہیں رہا، سمجھ آیا؟ اور وہ بات الگ ہے جو بزرگوں نے کہی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی وہ بات بڑی خوب ہے کہ ایک ہے عوام کی زکوٰۃ۔ عوام کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ 40واں حصہ نکال دو، سمجھ رہے نہیں؟ 40واں حصہ نکال دیجیے مال کا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اللہ کے یہاں بری ہو گیا شخص۔ اور خواص کی زکوٰۃ کیا ہے؟ خواص کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40واں حصہ اپنے پاس رکھ لو، باقی خرچ کر دو، یہ خواص کی زکوٰۃ۔ اور اخص الخواص جو خواص میں بھی خواص ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنا آج کی روٹی پر رکھ لو، باقی خرچ کر دو، یہ خواص میں کے بھی خواص کا ہے۔ اور یہ محض زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں ان کے مرتبے کے مطابق ہی ان سے پوچھ ہوگی، یہ بھی یاد رکھ لیجیے آپ۔ ہاں اگر اخص الخواص نے اپنے درجے والی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اللہ میں کیا ہوں گے؟ اسی واسطے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہاں سے ایک نقطہ کھلتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے انه لیغان علی قلبی فلاستغفر اللہ 100 مرۃ کل یوم او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا میرے دل پر میل آتا ہے اور میں اسی واسطے میں اللہ سے ہر دن 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ پیغمبر کے دل پر میل آنا، وہ جو جس کو صفائی کہتے ہیں، ستھرائی کہتے ہیں، اس میں فرق آ جانا، یہ کیا ہے؟ سمجھ آیا؟ تو واقعتاً یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، اس کے حاشیے میں صحیح لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ علماء حیران ہیں اس حدیث کا مطلب بتلانے میں، اور حق ہے کہ وہ حیران ہوں۔ اس بات سے کون سمجھ سکتا ہے اس راز کو جو پیغمبر نے کہہ دیا؟ کیا پیغمبر سے کوئی گناہ ہوا؟ کوئی گناہ ہوتا تھا؟ نہیں، پیغمبر معصوم ہے، یہ عقیدہ ہے اہل امت کا پورے۔ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
بات جو دل کو لگتی ہے مختلف باتوں میں وہ یہ پیغمبر اپنے درجے کے اعتبار سے بات کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنے درجے میں بھی برابر ترقی کرتے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ ترقی جو ہے جب اوپر کے درجے میں پہنچتے ہیں تو نیچے کا درجہ جو کل تھا جب اس پر نظر جاتی ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں 100 دفعہ. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے. تو اصل میں ہر ایک اپنے درجے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں اس سے پوچھ ہوگی. عوام سے عوام کے درجے کے مطابق اگر فرائض اور واجبات ادا ہو گئے انشاءاللہ عوام کی مغفرت ہوگی. سمجھ میں آیا؟ لیکن ان سے اوپر درجے کے ہیں تو ان سے سنتوں کے چھوڑنے پر بھی باس پوس ہوگی. اسی واسطے کسی نے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کسی نے خام میں دیکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد. پوچھا کیا گزری؟ واقعی پوچھنے والے بھی عجیب ہی. سمجھ میں آیا؟ ان کو بھی سوتے وقت وہیں کی فکر تھی. انہوں نے خام میں دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ ایک عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ میں مغرب کے بعد میں نوافل پڑھا کرتا تھا، اس کی میں نے پابندی کی تھی. اور اعمال وہ تھے، یعنی یہاں سوال وہ نہیں ہے کہ فرائض اور واجبات، وہاں مسئلہ فرائض اور واجبات کا نہیں تھا. وہ تو مطلب وہ تھا کہ وہ نوافل، تو نوافل میں کچھ اور نفلی کام ہوتے کہ ہو گئے. ایک عمل وہ تھا کہ جس پر پابندی کی تھی، اور اسی کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ہر ایک سے اس کے درجے کے مناسب جو ہے وہاں اس کی پوچھ تاچھ ہوگی. تو کنز کہا جاتا ہے اس مال کو کہ جس میں سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ زکات بھی نہیں دی گئی. جو نہیں دی گئی فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دی دردناک عذاب کی. وہ کون سا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس دن کا عذاب کہ جس دن تپایا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ مال جو ہے جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، سونے اور چاندی کو. اب یہ حقیقی سونے چاندی وہاں ہوگی یہی، سمجھ میں آیا؟ یا جو بھی صورت اس کی ہوگی جس فارم میں بھی ہوگا. فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں کو اور ان کی کمروں کو. سمجھ میں آیا؟ اس مال سے جہنم کی آگ سے اس کو تپا کر اور اس سے داغا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ وہ کہیں گے ہماری کمر کتنی سی، 1 فیٹ کی تو کمر ہی ہے، 10 روپے رکھے جائیں گے چھٹی ہو جائے گی. نہیں، یاد رکھیے وہاں جسم وہاں کی ضرورت کے اعتبار سے ہوگا. جسم جو ہے وہاں چور اگر اونٹ چوری کی ہے کسی نے تو اونٹ کو بھی اس کے گردن پہ لاد کے لے جانا پڑے گا. اب گردن کیسی ہوگی جس پر اونٹ لاد کے لے جا رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو وہاں کے مناسب جسم دیا جائے گا. یہاں کے مناسب اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم دے رکھا، وہاں کے مناسب وہاں جسم ملے گا. تو جو بھی ہے تو اس واسطے کیا حالت ہوگی معلوم نہیں. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور اس کے ساتھ کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا دنیا میں اپنے واسطے، سو چکھو اس کا مزہ، جو اس جمع کرنے کا مزہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں تو پھر ان سے یوں بھی کہنا چاہیے کہ مالدار بھی بننے کی محنت کوشش کرو، اس لیے کہ جتنا مال آئے گا اتنی پوچھ بھی پڑے گی. ہمیں نہیں بالکل صحیح ہے. پھر تو یہ ساری باتیں اس لیے کہ ریسپانسبلٹیز دنیا میں جتنا آدمی کے پاس نعمتیں اللہ کی بڑھتی جاتی ہیں اتنی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. آدمی شادی کرتا ہے، پہلے اکیلے تھے، شادی کر لی، اب بیوی کا بوجھ آ گیا، اب بیوی ہوئی، بچے ہو گئے، اس کے بعد بچوں کا بوجھ آ گیا. تو ہے نہیں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں بات آ چکی ہے غزوہ حنین کی۔ غزوہ حنین، یہ بات یاد ہوگی کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ فتح مکہ ہوا ہے شوال میں، اور ذیقعد کے اندر غزوہ حنین پیش آیا۔ تو بات یہ تھی کہ 4 مہینے عزت والے مہینے کہے جاتے تھے، اشہر حرم، کہ اس میں مشرکین کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا جو پہلے سے چلا آتا تھا، اور اس کو بڑی اہم بات سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہ ان 4 مہینوں کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اگر لڑائی ہے بھی تو اس کو روک دینا چاہیے۔ تو 4 مہینے کون کون سے تھے؟ ایک رجب، اور ایک ذیقعد، ذی الحج، محرم۔ تو 3 مہینے ایک طرف اور ایک رجب کا مہینہ، 4 مہینے یہ عزت والے مہینے، اشہر حرم ان کو کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے تشریف لے گئے حنین، تو وہ ذیقعد کا مہینہ ہے۔ تو جانے سے پہلے تو شور نہیں کیا، لیکن جب آپ وہاں سے بھی کامیاب واپس آ گئے، اب لوگوں کو یہی موقع ملا کہنے کا کہ دیکھو یہ مذہب کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کہتے ہیں اور دین کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور خود کا حال یہ ہے کہ وہ بات کہ جو صدیوں سے چلی آتی تھی کہ عزت والے مہینوں کا احترام، انہوں نے خود اس کے خلاف کیا، ذیقعد کے مہینے میں لڑنے گئے۔ یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مخالفین نے کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جو ایک وہ بات کہ جس کو عام آدمی بھی جانتا ہے اچھی بات ہے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ تم پہلے اپنا منہ آئینے میں جا کے دیکھ لو۔ حاصل یہ ہوا اس ساری گفتگو کا کہ تم جس کو کہا کرتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اور پھر دوسروں کے حج پہ اعتراض کرے، تو تم اپنا منہ دیکھو کہ تم اس جرم میں کب سے تم اس میں شریک رہے ہو، کتنی بار تم نے اس قانون کو توڑا ہے اور کس طرح توڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی قانون اپنی جگہ پر ہے، باقی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور ایک ہے قانون ہی کے اندر رد و بدل کر دینا۔ تو یہ تو تم نے حرکتیں کی ہیں اب تک، اس لیے تمہارا منہ نہیں ہے کچھ بھی کہنے کا۔ یہ ہے حاصل۔ اب اس کو کس انداز میں فرما رہے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی جو چیز سب کے نزدیک مانی ہوئی ہے تو کہا گیا کہ یہ صحیح ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلا شبہ سال کے اندر 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے 12 ہوا کرتے تو اب 11 ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں، سمجھنا ہی نہیں بات یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی صحیح، ہم اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان عدت الشہور، بلا شبہ گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ہی مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن کے آسمان اور زمین پیدا ہوئے۔ اللہ کی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہو سکتا ہے۔ لوح محفوظ وہ پہلی وہ کتاب ہے، وہ بک ہے کہ جس میں جو کچھ ہونا ہے قیامت تک وہ سب اس میں لکھا گیا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے تو ایک قلم پیدا کیا، اسی واسطے اس قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون۔ تو پہلے قلم پیدا ہوا اور اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے پورا پلان جو ہے اس پورے یونیورس کا اور کائنات کا جو کچھ ہونا ہے وہ سب لکھ دیا۔ اسی کو ہم اور آپ تقدیر بھی کہتے ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوگا یا ہو چکا، اس کتاب لوح محفوظ کے خلاف نہیں۔ شریعتیں ہوں یا تکوینی معاملات ہو،
سب کچھ اس لوح محفوظ کے اندر ہے اور اس کے مطابق دنیا میں ہو رہا ہے. تو فی کتاب اللہ کی کتاب میں جس دن کے پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو، یہ اسی وقت سے یہ بات مقرر ہے کہ سال کے اندر 12 مہینے ہونے ہیں، یہ گنتی مقرر ہے. منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے عزت والے بھی ہیں، یہ بات بھی مسلم. تو معلوم ہوا کہ 2 مقدمے تو تمہارے جو ہیں، 2 مطلب مقدمے سمجھ رہے ہیں نا، مقدمے کا مطلب جو کسی بات کے لیے جو بیس بنائی جاتی، تم اعتراض کی جو بیس بنا رہے وہ بیس مسلم ہے کہ سال میں 12 مہینے بھی ہوتے ہیں، ان میں سے 4 جو ہیں وہ عزت والے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی تسلیم ہے. ذالک الدین القیم، بلا شبہ یہ ایک سیدھا اور سچا دین ہے. کیا مطلب؟ یہ بات دین کے مطابق ہے کہ سال میں 12 مہینے، 4 مہینے عزت والے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اب ان مہینوں کے اندر جو عزت والے مہینے ہیں تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. کیا مطلب؟ ان مہینوں کے احترام کے خلاف کوئی کام کر کے اپنا نقصان مت کرو. تم آگے وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. جب یہ بات ہے تو پیغمبر کیوں گئے؟ جب یہ بات ساری تسلیم ہے تو پھر پیغمبر کیوں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ حکم دے رہے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ کام بھی اللہ کے حکم سے ہوا اور آئندہ بھی اگر ضرورت پیش آئی تو ہوگا، اس لیے اللہ نے حکم دیا. فرمایا قتال کرو مشرکین سے سب کے سب سے جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خود جو ہے پہل نہیں کی تھی اس مہینے کے اندر. پہل اگر مسلمان کرتے تو بے شک وہ قصوروار ہو سکتے تھے کہ صاحب انہوں نے اس قانون کو کیوں توڑا، لیکن مسلمان تو ڈیفنس میں گئے تھے. چنانچہ میں بتلا چکا ہوں غزوہ حنین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ طائف کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ خیال کر کے کہ قبل اس کے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں، ہم ہی کو نہ پہنچ جائیں، چنانچہ یہ وجہ ہے کہ آپ طائف تک نہیں پہنچے تھے. طائف کا فاصلہ جو ہے وہ جتنا بھی ہو، لیکن آپ نے 8 میل کا ہی سفر طے کیا تھا. 8-10 میل کے فاصلے پر حنین جگہ ہے مکے سے، تو معلوم ہوا کہ زیادہ تو وہی چل کے آئے تھے اور آپ تو تھوڑے ہی چلے. تو ان کی تیاریاں پہلے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بعد میں ہوئی. تو ایفنس کرنے والا اور ڈیفنس کرنے والا دونوں کا حکم ایک ہوگا کہ مختلف ہوگا؟ کس نے اقدام کیا؟ مشرکین نے. مسلمانوں نے اقدام نہیں کیا. تو اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے، ان پر کیا ہو کر رہے ہیں؟ ایک شخص جو ہے آپ کے گھر پر حملہ کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں کچھ نہیں، میں نہیں لڑتا، میری گردن بھی اڑا دو تم چاہے. ظاہر غلط ہے. اس صورت میں دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر تدبیر آپ کر سکتے ہیں. اس ملک کا بھی قانون ہے، دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون ہے. اپنے آپ کو بچائیے. آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے حملہ آور کو بھی اگر آپ نے قتل کر دیا تو آپ بے قصور مانے جائیں گے، بشرطے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حملہ آور آپ نہیں تھے بلکہ دوسرا تھا. ہے کہ نہیں بات یہ؟ تو یہاں صورت یہی ہے. تو قابل اعتراض تو مشرکین ہوتے ہیں، مسلمان نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس انداز میں فرمایا؟ حکم دے کر کے، تاکہ آئندہ بھی یہ صورت ہو تو عمل ہو جائے. جواب نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا. اور فرمایا کہ قتال کرو مشرکین سے سب کے سب سے جیسا کہ وہ قتال کرتے ہیں تم سے، تم سب سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ قرآن کا عجیب کمال ہے. فرمایا کہ یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تقوی جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت ہے. عمل تو اس کے مطابق ہوتا ہے لیکن عمل سے نہیں تقوی پہچانا جاتا. حقیقی تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. اسی واسطے نبی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہونا. تقوی تو یہاں ہوتا ہے، نہ ہاتھ پر ہوتا ہے، نہ پیر پر ہوتا ہے، نہ چہرہ. تو اس لیے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. کیا مطلب؟ اس احترام مہینوں کے اس احترام میں تم کس حد تک سچے ہو، کس حد تک جھوٹے ہو. واقعتاً تم پر حملہ کیا گیا یا تم ہی حملہ کرنے چلے جا رہے ہو. اس بات کو خوب سمجھ لو کہ یہ بات جو ہے یہ تقوی سے متعلق ہے، اور جو لوگ متقی ہوں گے انہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کا ساتھ دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کی تائید اور نصرت فرمائیں گے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. ایک بات تو یہ ہوئی کہ غزوہ حنین کے تعلق سے پہل کی تھی مشرکین نے،
قابل اعتراض تو ہوئے۔ نمبر 1، میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، یہ وہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ یہ ان کے جرائم کیا تھے مشرکین کے۔ مشرکین یہ کرتے تھے کہ جب انہیں کوئی لڑائی لڑنی ہوتی اور آ جاتا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے کوئی ایک، تو اس سال کیا کر دیتے، مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے۔ سمجھا نہیں بات؟ کہنے کہ بھائی اب کے رجب جو ہے وہ شعبان میں آئے گا، سمجھا تھا؟ یوں کر دیا کرتے کہ صاحب اب کے جو ہے 2 رجب آئیں گے، اب کے شعبان نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی کرنی ہے، اب 1 مہینے کی لڑائی، اگر رجب میں اب لڑائی شروع کریں تو ان پر یہ اعتراض ہوگا کہ صاحب آپ نے اشہر حرم کے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ اس کو کہا جاتا تھا نسی۔ نسی کہتے تھے کہ سال کا جو ریگولر ایک سسٹم ہے اس میں تبدیلی آ جانا، اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ یہ سال نسی کا سال ہے، کیا مطلب؟ یہ تو 12 مہینے کے بجائے 13 مہینے کا سال ہو گیا، یا 12 مہینے کے بجائے 11 مہینے کا سال ہو گیا، یا 1 مہینہ 2 مرتبہ آ گیا۔ ان سب باتوں کو نسی کہا جاتا تھا۔ تو یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا کہ نسی جو ہے وہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ کیا مطلب کفر کے اندر زیادتی کا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک کفر تو کفر ہے ہی، اور ایک اپنے کفر کو صحیح ثابت کرنے کے واسطے کفری عمل کو اور اس کو خوبصورت لباس پہنانا، یہ تو اور بھی ایک یوں کہیے کہ بدترین بات ہے۔ تو کفر میں زیادتی اس کو قرار دیا کہ تم اپنا قصور چھپانا چاہتے ہو، کافرانہ جو قصور تھا تمہارا قانون شکنی کا، اس کو چھپانے کے لیے کیا خوبصورت شکل اختیار کی؟ نسی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ زیادتی ہے کفر میں۔ اس سے ایک اصول یہ نکلا کہ غلطی کرنا تو غلطی ہے ہی، لیکن غلطی کی تعویل کرنا، ایسی شکل اختیار کرنا کہ جس سے لوگ اس کو غلطی نہ کہیں، یہ اور بھی زیادہ غلطی ہے۔ اس سے روکا گیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی جو ہے وہ کفر میں زیادتی ہے۔ کیوں؟ یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر جو ہے وہ بے راہ ہوئے ہیں۔ بیچارے عوام پبلک کے لوگ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہاں ٹھیک ہے مہینوں کا احترام باقی ہے، وہ جیسا بڑوں نے فیصلہ کر دیا اس کے مطابق عمل کرنے لگے، حالانکہ سبھی قصوروار ہوئے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کبھی تو نسی کو، اس اضافے کو یا احترام اشہر حرم کو 1 سال حلال کر دیتے تھے اور 1 سال حرام کر دیا کرتے تھے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن مہینوں کو عزت والے قرار دیے ہیں ان کی تعداد میں کسی طرح کی کمی نہ ہونی پائے۔ یہ ساری نسی کی کوشش اس واسطے ہوتی تھی۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس طرح انہوں نے اس چیز کو حلال کیا ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تھا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کی برائی کو کیسا خوشنما بنا دیا گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اشہر حرم کی وہ حیثیت اب منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، اب نہیں باقی رہی، سمجھا؟ پہلے تھی لیکن اس کے بعد ختم ہو گئی۔ بعض کا کہنا یہ ہے اور زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں باقی ہے ابھی بھی ان کا احترام، لیکن ہاں یہ صورت نہیں رہی کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہو سکتی، جنگ نہیں ہو سکتا، قتال نہیں ہو سکتا۔ اس درجے ان کا احترام باقی ہے کہ ان مہینوں کے اندر اور مہینوں کی بنسبت اللہ کی زیادہ عبادت کی جائے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، سمجھ میں آیا؟ شعبان میں تو رکھتے ہی تھے زیادہ، لیکن شعبان سے کم رجب کے مہینے میں بھی آپ زیادہ روزہ رکھتے تھے اور مہینوں کی بنسبت۔ تو رجب کا مہینہ ہو، ذیقعد کا مہینہ ہو، ذی الحج کا ہو، اسی طرح محرم کا، ان مہینوں کا یہ احترام ابھی بھی باقی ہے کہ اور مہینوں کی نسبت ان میں زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، یہاں سے مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں کچھ لوگ جو نہیں جا سکے تھے ان میں منافقین بھی ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو مخلص مسلمان ہیں۔ مخلص مسلمان کچھ تو وہ تھے جن کو واقعتاً عذر تھا، بیمار تھے، بہت زیادہ بوڑھے تھے، کچھ تو ایسے تھے، تو ان کو تو اجازت دے دی گئی رہو یہاں، جیسے کہ عورتیں رہ گئیں نہیں جا سکی۔
لیکن اسی کے ساتھ کچھ وہ مسلمان بھی تھے کہ جو بغیر عذر شرعی کے نہیں گئے تھے، ان کا واقعہ آگے آئے گا۔ وہ 10 مسلمان تھے، ابھی سے بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے آپ۔ 10 مسلمان وہ تھے کہ جن کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں تھا اور وہ غزوے میں نہیں گئے۔ بقیہ منافقین تھے، منافقین جو ہیں جن کے پاس ظاہر کوئی عذر نہیں تھا مگر اپنے نفاق کی وجہ سے وہ غزوے میں نہیں گئے، اور مزید کیا ہے انہوں نے حرکتیں کی کہ جھوٹ بول بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معذور ہونا بتلایا، یا رسول اللہ فلانی بات پیش آ گئی تھی، ہم اس لیے نہیں جا پائے، تو اور قسمیں بھی کھائیں اس پر، ہم تو بہت تڑپ رہے تھے، ہم تو بہت بے چین تھے آپ کی وجہ سے، اگر وہ عذر نہ ہوتا تو ہم ضرور چلتے آپ کے ساتھ۔ یہ منافقین کی صورت تھی، سب کے تعلق سے اس صورت میں آ رہے ہیں۔ مؤمنین جو تھے مخلصین، جو بغیر عذر کے نہیں گئے، ان کا بھی تذکرہ آئے گا، منافقین کا بھی تذکرہ۔ پہلے منافقین کو لے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، کیا ہو گیا تم کو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو؟ انفرو، نفیر کہتے ہیں جہاد کے لیے نکلنے کو، اللہ کے راستے میں نکلو، تم زمین پر بچھے جاتے ہو۔ اثاقلتم، ثقل کے معنی آتے ہیں بوجھ کے، زمین پر بوجھ بنے جاتے ہو، اس کے لیے میں نے محاورے کا ترجمہ کیا، زمین پر بچھے جاتے ہو، بالکل چپٹے جاتے ہو، اٹھتے نہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو یاد رکھو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں تو بس تھوڑا ہی ہے، اصل سارا سامان تو آخرت میں ملے گا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، یہ تو ایک نصیحت ہو گئی، مگر آگے تحدید ہے کہ یہ جرم تمہارا نہ جانا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، خوب کان کھول کے سن لو کہ اس نہ جانے کا ہمارے یہاں کیا مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نہ نکلے تو تم کو بہت دردناک عذاب دے گا اللہ۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور بدل دے گا ایک دوسری قوم، تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئے گا اللہ تعالی، اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے اس تبدیلی میں، اس تبادلے میں کہ تمہیں ہٹا کر اللہ میاں دوسری قوم لے آئے۔ تو ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس تفصیل کے ساتھ کیوں بتاتے ہیں؟ ہم لوگوں کو قیامت تک کے انسانوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ناز کرنے اور فخر کرنے کا کوئی موقع نہیں کہ صاحب ہم جو بھی چاہ کرتے رہیں، ہم چونکہ امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لہذا سات خون معاف ہیں، ہمارے نام جاگیر لکھی جا چکی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر اپنے دین کی حفاظت دیکھتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو رہی ہے، ہمارے جگہ پر کسی دوسری قوم کو کھڑی کر دے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اور ہم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اگر اللہ ایسا کرے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جو تو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری کا جنہوں نے مطالعہ کیا، خوب اچھی طرح جانتے ہیں اسی ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر کیسے کیسے دور آئے ہیں کہ وہ لوگ، وہ قومیں کہ جنہوں نے مسلمانوں پر مسلمان ہونے کی وجہ سے حملے کیے تھے اور مسلمانوں کے آبادیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اور ظلم کی کوئی شکل ایسی نہیں تھی کہ جنہوں نے اس کو اختیار نہ کیا ہو مسلمانوں کے تعلق سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہی ظالموں اور انہی دشمنوں کو اسلام کا خادم بنایا۔ کیا چنگیزیوں کا مسئلہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ چنگیزی کیا تھے بھئی؟ کوئی ظالموں کی تاریخ اگر کہیں پڑھی ہے تو چنگیزیوں کا نام ضرور آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چنگیزیوں کو ایک طرف اگر مسلمانوں پر مسلط کیا تھا تو دوسری طرف انہی چنگیزیوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت پر بھی کھڑا کر دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کو کچھ بھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ میاں کا کام کوئی تمہارے سہارے چلنے والا نہیں، یہ نہیں کہ تم نہیں کرو گے تو اس کا کام اٹک جائے گا۔ اللہ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، فیصلہ کیے ہوئے ہیں کسی کام کے کرنے کا، تمہارے ذریعے سے نہیں اور ذریعے سے، اور وہ کسی بھی ذریعے کے بغیر اس کام کو پورا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک واقعہ یاد دلا رہے ہیں۔ اگر تم نے نہ مدد کی تو اللہ میاں تو اپنے پیغمبر کی مدد پہلے کر چکے ہیں۔ فقط نصرہ اللہ، جب تم نہیں تھے، مسلمان تو اس وقت نہیں تھے، وہاں نہیں تھے
جہاں پیغمبر کی مدد اللہ تعالیٰ کر رہے تھے. فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تو اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا ہے. کب؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب نکالا تھا اس کو کافروں نے، مکے سے نکالا. تو مکے سے نکالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا کا مطلب یہ ہے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جن حالات میں فیصلہ یہ ہوا کہ اب مکے کو چھوڑنا ہے. اس واسطے چونکہ حالات پیدا کرنے والے کافر ہیں تو انہی کو کہا جائے گا تم ہو نکالنے والے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس لیے میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم سیرت میں تو یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو ہجرت تو اپنے ارادے سے کسی جگہ جانے کو کہتے ہیں نا، نہ یہ کہ آپ کو کسی ملک سے نکال دیا جائے اور آپ دوسرے ملک میں جا کے بس جائیں تو اس کا نام تو ہجرت نہیں ہوگا. اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہاں قرآن میں اخرجہ کا لفظ جو آیا، نکالا کافروں نے، یہ اس واسطے فرمایا کہ کافروں نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کو مکے چھوڑ دینا چاہیے، مدینہ جانا ہے. تو حالات کی ذمہ داری بے شک کافروں پر ہے اور جانے کی ذمہ داری بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. تو اس واسطے آپ اس ثواب سے محروم نہیں اور یہ اس عذاب برابر مستحق ہیں کافر. جب نکالا کافروں نے ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے تھے وہ پیغمبر، معلوم ہوا کہ صرف دو تھے، کوئی جماعت مسلمانوں کی مدد کرنے والی نہیں تھی نبی کے ساتھ. عجیب تماشا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھی ہجرت نہ کرنے دیتے اور آپ فرماتے کہ جب میں چلوں گا جب تم بھی چلیو، پتہ نہیں کیا صورت حال پیدا ہو. لیکن آپ نے تمام صحابہ کو اجازت دی کہ تم سب کے سب مکے چھوڑ کر ہجرت کرو. جس نے اجازت مانگی آپ نے اجازت دی کہ نہیں دی؟ لیکن آپ خود نہیں گئے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہی جاؤں گا، تو ان کو روکے رکھا، ان کو اجازت نہیں ملی، باقی سب کے سب گئے. کیوں؟ تاکہ اسی واسطے کہ تاکہ اس سفر ہجرت میں نبی کے ساتھ اگر جمع غفیر ہوتا مسلمانوں کا تو پھر اللہ کی مدد جو ہے اس کو کون کہتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں؟ مسلمانوں کی جماعت تھی، اس نے پیغمبر کو بچائے رکھا. لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ پیغمبر تنہا ہے، زیادہ ایک اور ساتھ میں ہے، اور ادھر پورا مکہ جو ہے وہ تلاش میں لگا ہوا ہے کہیں سے ہاتھ آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ بچا رہے ہیں. ثانی اثنین، وہ دو میں کے دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں کے دونوں غار میں تھے اور صورت یہ پیش آ گئی تھی کہ پکڑے جانے والے تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ قد ادرکنا، ہم تو اب پکڑے گئے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ چکے، اس غار تک، غار ثور تک. اور غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شانے پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے جو دیکھا تو ان مشرکین مکہ کے جوتے اور ان کی ٹانگیں تک نظر آ گئی. یہ تو عالیہ اس کے غار کے دہانے پر. اب اگر انہوں نے ذرا نظر جھکا کر دیکھ لیا تو ہمارے اوپر ان کی نظر پڑے گی، پکڑے جائیں گے. تو آہستہ سے کیا یا رسول اللہ قد ادرکنا، ہم تو پکڑے گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آپ کے الفاظ تھے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے، انہی کو قرآن میں جگہ دے دی. اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنا سکینہ اتار دیا اس کے اوپر. سکینہ کیا چیز ہے؟ یوں کہیے کہ دل کا وہ اطمینان ہے کہ جس کے بعد کسی طرح کی گھبراہٹ نہ رہے دل کے اندر، یہ ہے وہ سکینہ. بعض دفعہ یہ سکینہ اللہ کی طرف سے کام سے پہلے آتا ہے اور بعض دفعہ کام کے دوران بھی آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ کے نازل ہونے کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ گھبرا رہے تھے. سکینہ آیا تو پیغمبر کو اطمینان ہوا. گھبراہٹ ہوتی تو پہلے وہ کیوں کہتے کہ لا تحزن ان اللہ معنا؟ سمجھ میں آیا نہیں بات؟ معلوم ہوا کہ پیغمبر مطمئن ہے اپنی جگہ پر. اگر تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی بھی تو صدیق اکبر کے دل میں ہوئی، لیکن پیغمبر کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں، اطمینان ہے پورا. پھر سکینہ کے نازل ہونے کے کیا معنی ہے؟ تو یہ میں بتلا دوں. دیکھیے اطمینان کے دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک کام سے پہلے اس بات کا اطمینان کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ درست ہے، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ درست ہے. کام کے دوران اطمینان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کام کرتے وقت بھی اطمینان ہو کہ میرا جو کام جو چل رہا ہے یہ درست ہے. میں نے یہ کام کے دوران کا اطمینان ہوتا ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ،
नबी को सकीना पहले से भी हासिल है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजीद सकीना उतार दिया, इत्मीनान मजीद हासिल हो गया कि मैंने जो कुछ किया हुआ है वो सही है अपनी जगह पर। यह है वो सकीना। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू, अल्लाह ने अपना सकीना उतारा। व अय्यदहू बिजुनूदिन लम तरौहा, और उसकी ताईद की ऐसे लश्करों के जरिए से कि जिनको तुमने नहीं देखा। वो लश्कर क्या हैं? फरिश्ते अल्लाह के। इसी तरह से अल्लाह के तकवीनी फैसले, हवा भी तो मदद करती है, फिर परिंदे भी तो मदद करते हैं, जैसा कि सीरत की किताबों में है कि भाई वहां कबूतरी ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला तन दिया, ये भी तो अल्लाह ही के लश्कर हैं। लम तरौहा, जिनको तुमने नहीं देखा। तो कबूतरी अंडा देने आई थी, किसके हुक्म से आई थी? क्यों अंडा दे के जा रही, किसको मालूम? मकड़ी ने